अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ बन नंबर 8 की तशरीहात की तरफ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पिछले जो बंद जितने भी मैं अपलोड कर चुका हूँ उनसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस्तेफादा किया हुआ होगा और अल्लाह के फजल करम से इस बंद की तशरीह उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी इसमें शामिल होगी ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आगाज़ करता हूँ पहले ही शेयर से, लेकिन मेरे इस चैनल पे हर नए आने वालों को चाहिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि या बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुँचती रहे। तो आगाज़ करता हूँ यहाँ पहले ही शेर से। ए है माला दास्ता उस वक्त की कोई सुना, ए है माला दास्ता उस वक्त की कोई सुना, मस्कन आबाए इंसान जब बना दामन तेरा, कुछ बता उस सीधी साधी जिंदगी का माजरा, दाग जिस पे गाज़े रंग तकल्लुफ का न था, तकल्लुफ का न था। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशी अय्याम तू। पहला शेर, ए हिमाला, हिमाला पहाड़ यानी हिमालय, दास्ता उस वक्त की कोई सुना, दास्ता किस्सा कहानी, यानी शायर पहले मिसरे में कहना ये चाहते हैं कि ए हिमाला उस वक्त की कोई किस्सा या कोई दास्तान सुनाए। मस्कन आबाए इंसान, मस्कन के मानी ठिकाना, जगह या रहने की जगह। आबाए इंसान यानी इंसान के बाप दादा। जब बना दामन तेरा, जब बना जब बन गया, दामन तेरा यानी जब तेरे दामन में आकर वो लोग आकर आबाद हो गए। इस शेर का जो मतलब है, इस शेर की जो तशरीह बनती है, जो आसान तशरीह बनती है वो यही बनती है, ए है माला ज़रा मुझे उस वक्त का अहवाल तो बता, उस वक्त का अहवाल तो बता, या हाल अहवाल बता दे या कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, मालूमात दे दे। जब हाँ साल कबल या जब हज़ारों साल पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ आकर तेरे दामन में पनाह ली थी। तेरे दामन में पनाह लेना मतलब इन्हें तेरे दामन में आके बस गए थे, तेरे ही दामन में आकर उन्होंने रिहाइश इख्तियार की हुई थी। ज़ाहिर है तू उन लम्हात का राज़दान है, ज़ाहिर है तू उन लम्हात का राज़दार है, तुझे उनके उन लम्हात का इल्म है। दोबारा इस शेर का मतलब शायर ये बताना चाहते हैं, शायर असल में शेर में कहना ये चाहते हैं कि ए है माला उस ज़माने की कोई कहानी सुना, कोई किस्सा सुना जब तुम्हारा दामन इंसान के आबाओ अजदाद के रहने की जगह बना था, यानी जहाँ पे उन्होंने रहाइश इख्तियार की थी, यानी जब लोग पहल तेरी इस ज़मीन पर आकर आबाद हुए थे, जो तेरी साथ मिली हुई है। मतलब ये नहीं जो दामन है, जो तेरे नीचे जो जगह है, मतलब ये नहीं जिस तरह पहाड़ बहुत बुलंद होते हैं लेकिन पहाड़ों के दामन भी बहुत ज़्यादा यानी वसी होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो लिहाजा शायर यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि दामन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लोग आबादी बनाते हैं, और लोगों ने तो मतलब यानी पहाड़ों के जो सिरे हैं वहाँ पे भी लोगों ने आबादियाँ बना रखी है। आजकल तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी मेहरबानी यही है कि अगर एक जगह पे बिजली नहीं पहुँच सकती तो आजकल ये जो शम्सी तवानाई है, शम्सी तवानाई मतलब जो शीशे हैं उन शम्सी तवानाई से या इस शम्सी तवानाई से लोग मतलब यानी सारा दिन भर का जो निज़ाम है या इसी तरह घर में जो बिजली की ज़रूरत होती थी तो उसी ज़रूरत को वो इसी ज़रिए से पूरी करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी हुई है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का फजल है हर इंसान पे कि आजकल ज़िंदगी गुजारना बहुत सारे लोगों के लिए आसान हो गया है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन असल में शायर कहना यहाँ पे ये चाहते हैं कि ए है माला
یعنی تو اس وقت کا کوئی قصہ سنائے، کوئی داستان سنائے کہ جب لوگ یعنی آبا و اجداد یعنی جو ہمارے آدم علیہ السلام کے یعنی یہاں جو ہمارے پردادا تھے، یہاں پہ جو آبا و اجداد تھے، یہاں پہ جب انہوں نے پہلی دفعہ اس زمین پر یعنی انہوں نے سکونت اختیار کی تھی، انہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی، تو لہٰذا شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں۔ دوسرا شعر کیا ہے؟ کچھ بتا، یعنی کچھ بتاؤ اس یعنی اس وقت کی سیدھی سادھی، یہاں پہ بھی سادھی ہونا چاہیے، جو چشمے ہیں اس میں بھی آتا ہے، اس سیدھی سادھی زندگی کا ماجرا، یعنی نظم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں پہلے شعر کا دوسرے شعر سے ایک رشتہ ہو، ایک انسلاک ہو، ایک رشتہ ہو، ایک کنیکشن ہو، اور یہ جو پہلا شعر ہے اس پہلے شعر کا یعنی اس کے ساتھ کیا ہے؟ ایک سمبند ہے، ایک کنیکشن ہے، انٹر ریلیشن ہے اس کا آپس میں۔ تو لہٰذا کچھ بتا، یعنی پہلے شعر میں بھی یہی خیال بیان کیا گیا تھا، اور اس پہلے شعر کا جو خیال یہاں پہ بیان کیا گیا تھا، اصل میں یعنی نظم میں جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں، سارے اشعار کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے، آپس میں سارے اشعار ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ پہلا شعر یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کا دوسرے شعر میں مزید وضاحت کرتے ہیں۔ کیا وضاحت کرتے ہیں؟ کچھ بتا، یعنی کچھ بتاؤ اس سیدھی سادھی زندگی کا ماجرا، ماجرا قصہ، کوئی کہانی، پہلے شعر میں بھی قصہ اور کہانی کا ذکر کیا گیا تھا، یہاں پہ بھی وہی ذکر ہوا ہے، یہاں پہ سیدھی سادھی زندگی کا آغاز بھی کیا گیا ہے، یعنی شعر کہتے ہیں کہ تو اس سیدھی سادھی زندگی کا کوئی ایک حصہ، کوئی پہلو، کسی پہلو کا ذکر کر۔ کون سے پہلو؟ داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا، داغ دھبے کو کہتے ہیں۔ غازہ کے معنی کیا ہے؟ غازہ اصل میں ایک قسم کا اٹن ہے، ایک قسم کا پاؤڈر ہے، اور غازہ یعنی اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، اور غازہ کے معنی ہے خوشبودار صفوف۔ صفوف کسی کہتے ہیں؟ یعنی جو پیسی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو خوبصورتی کے لیے رخساروں پر یعنی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ملا کرتی ہیں، اور یعنی پاؤڈر کو کہتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا جو سینونیم ہے وہ غازہ بھی ہے، اور دوسرا سینونیم گلگونہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ اصل میں ہے کیا، اس کی بھی میں نے تھوڑی سی تفصیل لکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو کے لیے آسانی ہو۔ اصل میں غازہ یا گلگونہ جسے عرف عام میں پاؤڈر کہتے ہیں، سنگھار کا ایک سامان ہے جسے خواتین بناؤ سنگھار کے وقت چہرے پر ملتی ہیں، اور ساتھ ساتھ چہرے پر آنے والی چکناہٹ کو کم کرنے کے لیے اسے دن میں متعدد یعنی کئی دفعہ مرتبہ بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں، یہ جو الفاظ معنی جو مشکل ہوتے ہیں ڈکشنری کے ذریعے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے اس شعر میں شعر کیا کہتے ہیں؟ داغ جس پر غازِ رنگ تکلف کا نہ تھا، تکلف بناوٹ کو کہتے ہیں، بناوٹ کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں جو شاعر بتانا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے ہے مالا ذرا ان دنوں کے بارے میں تھوڑا ان دنوں کے بارے میں ہمیں واقعہ کی جمع ہے، حادثہ کی جمع ہے، اور حقائق سے آگاہ کر، حقائق حقیقت کی جمع، یعنی تو ذرا ان دنوں کے بارے میں ہمیں واقعات اور حقائق سے آگاہ کر، اویئر کر۔ تو وہ لمحات تو ہر طرح کے تکلفات سے ناآشنا تھے، یعنی شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاعر اس شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اس بند میں شعر کا مطلب کیا ہے، وہ کیا مطلب بتانا چاہتے ہیں؟ تو شعر کا مطلب یہاں پہ یہی ہے، اور یہی مطلب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تو بتا، یعنی ان ایام کی زندگی یعنی وہ کیا تھا، یعنی اس وقت ظاہر ہے کہ تو ان لمحات کا رازدان ہے، ان ایام کی زندگی کس قدر سیدھی سادھی ہوگی۔ بہرحال شاعر اس شعر میں ہمیں جو کچھ کہنا چاہتے وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اے ہے مالا مجھے اس سیدھی سادھی یعنی بے تکلف زندگی کا حال بتاؤ، جس وقت کہ آدمی کی زندگی پر بناوٹ کے رنگ کا گلگونہ کا کوئی دھبا نہیں لگا تھا،
یعنی اس زمانے اور اس زمانے کے لوگوں کے حالات بتاؤ، یعنی ان کی زندگی کی جو حالات تھے، وہ زندگی کیسے گزارتے تھے۔ جس وقت آدمی سادہ زندگی بسر کر رہا تھا، ظاہری بات ہے کہ آج سے زیادہ تر نہیں، تقریباً 40-50 سال ہی پہلے کی بات ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت لوگوں کی جو زندگی تھی وہ بہت آسان تھی۔ لوگ کیا کرتے تھے، تقریباً اگر میں آج سے تقریباً 25 یا 28 سال پہلے کی میں بات کر دوں تو اس وقت یعنی وہ موبائل نہیں تھا، موبائل فون کا استعمال لوگ نہیں جانتے تھے، کارلیس وغیرہ تھا یا اسی طرح وہ استعمال کرتے تھے یا ٹیلی فون استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہ جو آج کل جو ٹچ موبائل ہے اور یہ جو گلوبلائزیشن ایک بن گیا ہے، یہ جو ساری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت لوگ آسان زندگی اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ موبائل فون سے دور تھے، تو جب موبائل فون سے دور تھے ان کی زندگی میں آرام اور سکون تھا۔ آرام اور سکون کس وجہ سے تھا؟ لوگ تلاوت کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور کتابوں کا مطالعہ لوگ زیادہ کرتے تھے۔ اگرچہ یعنی تعلیم کی اہمیت بھی تو زیادہ تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت لوگ مطلب زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن جو لوگ بھی تعلیم یافتہ تھے تو وہ کتابیں وغیرہ پڑھتے تھے اور ان کا جو شغل تھا وہ کتابیں پڑھنا ہی تھا، ساتھ ساتھ زیادہ تر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس وقت موبائل فون کا استعمال لوگ نہیں جانتے تھے یا تھا ہی نہیں، تو جب تھا ہی نہیں تو لوگ اس لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ملاوٹ وغیرہ لوگ نہیں کرتے تھے، لیکن آج کل جو ملاوٹ میں جس طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر انسان شارٹ کٹ راستہ دیکھتا ہے کہ میں ایسی کون سی چیز اس میں ملاوٹ کر لوں، ملا لوں اس چیز میں، جو بھی چیز میں بیچ رہا ہوں، تاکہ مجھے پیسے زیادہ ملے۔ تو لہٰذا پیسوں کی باغ ڈور میں لوگ زیادہ تر مطلب یعنی حلال حرام کی فکر نہیں کرتے، وہ یہ بھی فکر نہیں کرتے کہ یہ چیز جو میں بیچ رہا ہوں اگر یہ کوئی دوسرا انسان کھائے گا تو کیا ان کا معدہ خراب ہوگا، کیا ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ زیادہ تر لوگ کچھ ایسی بھی بن گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یا تو ڈر نہیں ہے ان کے دل میں، اور ایک وجہ بہرحال بات کسی اور طرف جا رہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف تقریباً آج سے تقریباً 20-25-28 سال پہلے اتنی زیادہ سادہ زندگی تھی۔ تو جب علامہ اقبال کا وقت رحمۃ اللہ کا وقت تھا، اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پھر مطلب یعنی 1000 سال پہلے کی جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر پتہ نہیں اس وقت کیا سادگی تھی، کیا سادہ زندگی لوگ بسر کرتے تھے۔ تو لہٰذا اصل میں شاعر یعنی تخیلاتی ذریعے سے، خیالی ذریعے سے، یعنی ایک سوچ کے تحت یعنی وہ پیچھے کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو زندگی جو لوگ گزار رہے تھے یا بسر کر رہے تھے وہ کیسی تھی۔ تو لہٰذا اس سادہ زندگی میں یعنی ہر انسان کے دل کو خوشی ملتی تھی، کیونکہ ہر انسان اپنی خوشی کو یعنی قرآن پاک کی تلاوت میں ڈھونڈتے تھے، کتابیں پڑھنے وغیرہ میں ڈھونڈتے تھے۔ بہرحال اس وقت اگرچہ علماء کم تھے لیکن عملی لحاظ سے لوگ زیادہ تھے، لوگ عمل زیادہ کرتے تھے، اور آج کل علم میں اضافہ ہو گئے، علم زیادہ ہو گئے لیکن عمل لوگ کم کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی تشریح تو مکمل ہو گئی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آخری شعر ہے وہ کیا ہے، ہاں دکھا دے اے تصور، یعنی آخری شعر میں کہتے ہیں ہاں دکھا دیں اے تصور یعنی خیالی جو تصویر ہے، پھر وہ صبح و شام تو، یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اے تصور، اے خیال، پھر وہی صبح و شام تو دکھا دے۔ کون سی صبح و شام؟ دوڑ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو، پیچھے کی طرف۔ یعنی شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں، تصور اصل میں کسے کہتے ہیں؟ تصور کسی چیز کی صورت کا، تصویر ذہن میں آنا، کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا، اس کو تصور کہتے ہیں۔ گردش ایام تو یہ زمانے یعنی دن رات کا چکر، یہ مراد ہے۔ شاعر اصل میں شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان ایام کا نقشہ تم ہی مجھ سے بیان کر دو کہ یہ پہاڑ تو آخر ایک خاموش پتھر ہی نکلا، جبکہ تم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ گزرے ہوئے ماضی کو یعنی پلٹا کر اسی کی پوری داستان منظر عام پر لے آؤ۔ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس آخری شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے نظروں سے غائب چیز کو خیال کی گرفت میں لانے والی طاقت، پھر مجھے
اس زمانے کی صبحوں اور شاموں کو دکھا دے جب میرے آباء و اجداد ہمالا کے دامن میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور جب آدمی کی زندگی سیدھی سادھی اور رنگ تکلف سے یعنی بیگانہ تھی۔ اے زمانے کے چکر، تو پیچھے کی طرف چل اور اپنے ساتھ مجھے لے جا کر پرانے زمانے کی تصویر دکھا دے۔ اصل میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس بند کی میں اکٹھی تشریح کرتا ہوں تو آپ کو مزید بھی یعنی اس بند کی تشریح جتنی بھی ہے وہ مکمل واضح ہو جائے گی۔ آپ لوگ یہ آخری بند کی تشریح یہ دوبارہ سنیں، اور میں اکٹھی تشریح کرتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سارا بند ہے اس کی تشریح مکمل طور پر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، تو آپ لوگ اس بند کی تشریح سنیں۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آخری بند میں کہنا یہ چاہتے ہیں: اے ہمالا، ہمیں اس وقت کی کوئی کہانی سنا جب تیرے دامن میں انسان کے بزرگوں نے پہل رہنا سہنا شروع کیا تھا۔ اس سیدھی سادی زندگی کا حال بتا جس پہ تکلف کے ابھرنے کا داغ نہ لگا تھا، یعنی جو تکلف سے بالکل پاک تھا۔ اے تصور، وہ صبح و شام پھر ہمارے سامنے لے آ۔ اے زمانے کی گردش، تو پیچھے کی طرف لوٹ جا تاکہ ہم پرانے زمانے میں پہنچ جائے۔ آبائے انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کے دو جواب ہی ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ کہ انسان پہل ہمالا میں آباد ہوا، یعنی ہمالا پہاڑ میں آباد ہوا، اور یہ میدانی علاقے جنہیں ہمالا سے نکلنے والے دریا سیراب کرتے ہیں بعد میں بنے۔ دوسرے یہ کہ اشارہ آریاؤں کے آباء و اجداد کی طرف ہے۔ ان کے متعلق ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ سائبیریا سے آئیں، دوسرا یہ کہ وسط ایشیا سے اٹھ کر ہندوستان پہنچے، تیسرا اور ہندوؤں میں زیادہ مقبول نظریہ یہ ہے کہ ان کا وطن کوہستان ہمالا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے ہمالا، تو اس وقت کی کوئی بات سنا جب پہل تیرے دامن میں انسان آباد ہوئے۔ ان کا رہنا سہنا بہت سادہ اور بے تکلف تھا، اور بناوٹ کا اس پر کوئی داغ نہ لگا تھا۔ اسی عہد کی طرف شاعر لوٹنا چاہتا ہے، اور شدت آرزو کا یہ عالم ہے، یہ حالت ہے کہ زمانے کی گردش کو پیچھے کی طرف دوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح مکمل طور پر یعنی ذہن نشین کریں گے، اور آپ کے ذہن میں یہ تشریح بیٹھ جائے گی۔ اور میرے جو اس چینل کی میری جو ویڈیوز ہے جتنی بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، امید ہے آپ ان سے بھی استفادہ کریں گے اور اس ویڈیو سے بھی استفادہ کریں گے۔ اور جو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی کیا کریں، تاکہ اس سے ہمارا حوصلہ بھی بندھے، اس سے ہمارے حوصلے میں بھی اضافہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ آپ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، مزید لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شاید میرا جو لہجہ ہے ان کو پسند آ جائیں، شاید میری ان ویڈیوز سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں، اور جب آپ خود فائدہ اٹھائیں گے دوسرے کو بھی فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ لہٰذا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔